पौधा होता है उसकी छांव में छोटा पौधा नहीं फलता फूलता। आप अगर आपस में वेल जेल्ड नहीं हैं, एक दूसरे के लिए शिकवे शिकायतें नफरत रख रहे हैं, तो आपकी जो वेव्स हैं, थॉट प्रोसेस है, उसका भी इम्पैक्ट बच्चे पे आता है। अल्लाह ताला कुरान में जो कहानियां हमें सुना रहे हैं वो हमें सुलाने के लिए नहीं सुना रहे, हमें जगाने के लिए सुना रहे हैं। बच्चे नकाल हैं, वो हम ही से सीख रहे हैं, फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो उसको अपना लेते हैं। क्या आपके बच्चे ज़िद्दी हैं और आपकी बात नहीं मानते? स्कूल जाते हुए आपको तंग करते हैं, पढ़ाई के मामलात में आपको तंग करते हैं, और ख़ुसूसन जब आप अपने ससुराली रिश्तेदारों में मसरूफ़ हैं, आपके घर मेहमान आए हुए हैं, आप बच्चों को कुछ हरकतों से रोक रहे हैं लेकिन वो नहीं रुकते, आप उनको टैब्स और वीडियो गेम से रोकते हैं, वो नहीं रुकते, आप उनके इम्तिहानों के हवाले से परेशान हैं लेकिन वो नहीं पढ़ते, उनके मैनर्स, उनके एथिक्स, उनके बिहेवियर में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, बदतमीज़ी और गालम गलोच आती जा रही है, लेकिन प्यार, मोहब्बत, शेयरिंग, केयरिंग एटीट्यूड या मैनरिज्म नहीं आ रहा। आप ये सोच सोच के परेशान हो गए हैं कि हम कमा भी अच्छा रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा भी रहे हैं, इनकी हर तरह की ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्चों की तरबियत क्यों ठीक नहीं हो रही? वो कौन सी कमी है जो हमारी तरफ से रह गई है? आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी कर रही है और आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि आखिर मसला कहाँ है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम माँ बाप के अंदर उन तमाम मसाइल को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हमें तो लग रहा होता है कि हम नॉर्मल रूटीन में बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो रवैये, वो चीज़ें हमें नहीं करनी होती, क्योंकि बच्चे नकाल हैं, वो हम ही से सीख रहे हैं और उनकी तरबियत पर हमारे एक्शंस का, हमारे बिहेवियर्स का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और वीडियो में आगे चल के मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिनको आप अपना के बच्चों के ऊपर एक मुस्बत असर डाल सकते हैं। तो हमारी वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि आज का ये टॉपिक, आज की ये बातें आपके लिए हैं, अमल करना आपका काम है, बताएंगे हम। नाजरीन, एक साइकोलॉजिस्ट है एल्बर्ट बेंड्यूरा, जिन्होंने 61 से 63 के दरमियान चाइल्ड बिहेवियर के ऊपर एक रिसर्च की थी। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने ये देखा था कि बच्चे जो हैं वो सबसे पहले तो देखते हैं, फिर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो उसको अपना लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की कि बच्चे नकाल होते हैं, वो माँ बाप से ही सीख रहे हैं, वो आपके रवैये से सीख रहे हैं। तो जब आप ये सोच लें कि आपने माँ बाप बनना है, तो आपने सिर्फ चंद घंटों के लिए माँ बाप बन के उनको टैब के हवाले नहीं कर देना या उनको ट्यूशन नहीं भेज देना, बल्कि आप 24 घंटे में जो जो कुछ करेंगे बच्चा उसको ऑब्जर्व भी करेगा, सीखेगा भी और फिर वही उसके अमल का हिस्सा बनेगा। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट क्या था कि बच्चों के ग्रुप को एक कमरे में ले जाया गया जहाँ पे एक डमी मौजूद थी। एक शख्स ने उस डमी को मारा, थप्पड़ मारे, पैरों से मारा, उसको अब्यूज़ किया, उसको हथौड़े भी मारे गए। जो बच्चे तो डर के, जिन्होंने आंखें बंद कर ली, उन्होंने तो देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चे उसके उन एक्शंस को ऑब्जर्व करते रहे। फिर बच्चों को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहाँ पे कुछ टॉयज़, खिलौने रखे हुए थे। थोड़ी देर के लिए बच्चों को उनसे खेलने दिया गया और फिर बच्चों को वहाँ से निकाल के एक और कमरे में ले गए जहाँ पे टॉयज़ भी मौजूद थे और वो सेम डमी भी मौजूद थी। अब बच्चों में ज़ाहिर है कि थोड़ी सी इरिटेशन पैदा हुई कि उनको खिलौने क्यों उनसे वापस लिए गए और क्यों उनको किसी और रूम में शिफ्ट किया गया। तो यही देखना था कि गुस्से में या हाइपर हो के बच्चे कैसे अब बिहेव करेंगे। तो जिन बच्चों ने वो डॉल के साथ वो बिहेवियर होता देखा ही नहीं था, उन्होंने जाके टॉयज़ लिए और उनसे खेलना शुरू कर दिया। लेकिन वो बच्चे जो बहुत गौर से देख रहे थे कि उस डमी के साथ क्या किया जा रहा है, वो बच्चे उस डमी के पास गए, उन्होंने उसको मारा, उसको हथौड़ों से मारा, उसको अब्यूज़ किया। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि इसी तरह से अगर माँ बाप का रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, अगर वो रूह अफ़ज़ा की तरह आपस में मिले नहीं हुए, अगर वो शीरो शक्कर नहीं हैं, अगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बोझ, कीना, गिले शिकवे हैं, क्योंकि माँ जो है वो कहते हैं कि वो उसकी तरबियत में माँ ही पहला दर्सगाह है। जैसे एक शेर भी है कि ये मकतब की करामत थी या फैज़ान नज़र था, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी।
تو حضرت اسماعیل اور کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنے والد کو انہوں نے اپنا آپ پیش کر دیا تھا کہ آپ مجھے قربان کر دیں. اور بی بی ہاجرہ جن سے حج بھی منسوب ہے، ان کی سٹوری بھی بہت خوبصورت ہے کہ وہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، اور وہ نومولود بچے کے ساتھ ان کو جنگل میں چھوڑا ہے، تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے گلے شکوے بھی نہیں کیے، بچے کو یہ نہیں بتایا کہ دیکھو تمہارے والد کتنے ظالم ہیں اور میں مظلوم ہوں. اگر اسی واقعے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں وہ ہمیں سلانے کے لیے نہیں سنا رہے، ہمیں جگانے کے لیے سنا رہے ہیں، ان میں ہمارے لیے کوئی لیسن ہے. تو آج کل کی اگر میں ماڈرن بیوی کو دیکھوں یا ماں کو دیکھوں تو ان کی تو شکل سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک مظلوم کریکٹر ہیں گھر کا، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ددیال ہمارا ظالم ہے اور ننیال بہت اچھا ہے، سب ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ ایک نیچرل براٹ اپ کا حصہ ہے. اسی طرح سے جب والدین کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کیونکہ پیرنٹس خصوصاً والد ہی بچوں کا ہیرو ہوتا ہے، اور جب ہیرو آپ کو اس بات پہ ڈانٹ رہا ہے، سرزش کر رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اور وہی والد تھوڑے دیر کے بعد اپنے اسی بچے کو کہتا ہے کہ باہر تبلیغی جماعت والے آئے ہیں، ان کو جا کے بتا دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، تو ایک سینسٹیو بچہ، ایک معصوم بچے کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میرے بابا نے مجھے تو ابھی اس بات پہ مارا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا برا ہے، اور خود مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ جا کے جھوٹ بولو. اسی طرح سے منافقت بھی ہم اپنے بچوں میں خود ڈال رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹے بچے کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ کون سی بات کس کے سامنے کرنی ہے، اور مائیں اپنی تایا چچا کے گھر جب انہیں لے کے جاتی ہیں یا ساس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے ان کی دادوں کے ساتھ، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ساری باتیں نہیں بتانی، وہ کچھ بھی پوچھیں گے تو کہنا ہے پتہ نہیں. تو یہ تربیت میں تو ہم خود ہی ان کی چیزیں ڈال رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات سنتا نہیں ہے، تو پھر آپ غور کریں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں سنتی، آپ بھی اپنے ان لاز کے بزرگوں کی بات نہیں سنتی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے بچے مجھے ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، میرا کہنا نہیں مانتے، تو آپ بھی اپنے رویوں پہ غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے برائیاں بھی کر رہے ہیں اور آپ چڑ بھی رہے ہیں. اگر کوئی بڑا آپ کو آپ کی تربیت، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کا زیادہ ایکسپیرینس ہے، جو رتبے میں آپ سے بڑا ہے، آپ کے ساس سسر ہیں، آپ کی جیٹھانی ہیں، یا کوئی بھی ایسا تعلق ہے جس میں وہ آپ کو کچھ سمجھا رہے ہیں اور آپ چڑ رہے ہیں اور آپ وہ نہیں کرنا چاہ رہے، تو بچہ آپ کو امیٹیٹ کرے گا، بچہ آپ ہی کی نقل اتارے گا اور وہ بھی وہ سارا کچھ سیکھے گا. اسی طرح سے سیگمنٹ فرائڈ ایک سائیکالوجسٹ ہیں، فادر آف سائیکالوجی بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان کی بھی بیہیورل سائنسز میں بہت زیادہ ریسرچ ہے. وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اگر بروکن فیملی کا بچہ ہے تو اس کی تربیت میں، اس کے کردار میں کیا کیا نیگیٹیوٹیز آئیں گی. ایسے ہی بچے بڑے ہو کر ایڈکشنز کا شکار ہوتے ہیں، کرمنل ایکٹیویٹیز میں پڑھتے ہیں. ہمارے سامنے نور مقدم اور سارہ کی مثال ہے کہ ان کو کیسے بربریت سے مارا گیا، اور اگر آپ ان دونوں اشخاص کو، دونوں قاتلوں کو دیکھیں تو ایک جو ہے وہ بروکن فیملی کا لڑکا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایڈکٹ ہے، اور ماشاءاللہ اس کے والد کی بھی، پیرنٹس کی بھی ایسی تربیت ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ہی قول و فعل کا تضاد دیکھا ہے، اس نے اپنے گھر میں ہی صحیح غلط کی بنیاد پہ چیزیں ہوتی نہیں دیکھی. اور جب اس نے نور کا قتل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے والد نے ہی اس کو کہا کہ تم پریشان مت ہو کیونکہ ہم انفلوئنشل ہیں اور ہم اس کو کور اپ کر لیں گے، بجائے اس کے کہ اس کو یہ بتاتے کہ تم نے غلط کیا اور میں جا رہا ہوں تمہارا ایف آئی آر کٹوانے. انہوں نے اپنے بیٹے کو اس میں سپورٹ کیا. تو تربیت اتنی اہم چیز ہے. پھر والد جو ہے وہ جو کما رہا ہے اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، اس کا بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے بچے کے اوپر. اب جیسے آپ کے پاس سوزوکی ہے اور آپ اس میں جو ہے وہ پراڈو کا ڈیزل ڈلوا دیتے ہیں تو وہ نہیں چلے گی، اس میں خرابیاں آئیں گی. تو اس لیے اس بات پہ بھی غور کر لیں کہ ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پیسے کہاں سے کما رہے ہیں، اس کا بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے بچوں کی تربیت پہ. اور سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ آپس میں، کیونکہ بچہ جو ہے اس میں 75% حصہ ماں کا ہے اور 25% حصہ باپ کا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. تو ماں اگر والد، کیونکہ بچے میں والد کا بھی خون ہے، والدہ کا بھی خون ہے، ننیال دلدیال دونوں کا بلڈ اس میں شامل ہے، تو آپ اگر
آپس میں ویل جیلڈ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے شکوے شکایتیں نفرت رکھ رہے ہیں، ننیال ددیال سے نفرت رکھ رہے ہیں، تو آپ کی جو ویوز ہیں، تھاٹ پروسیس ہے، اس کا بھی امپیکٹ بچے پہ آتا ہے. تو اس لیے جب تک آپ اپنے اندر سے نفرت، حسد، کینہ، بغض، میں کی لڑائیاں نکال کے پیار محبت سے رہنا نہیں شروع کریں گے، آپ بچوں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بچہ ایک باکردار، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کا مالک ہوگا، وہ ملنسار ہوگا، اس میں مینرز آئیں گے، کیونکہ وہ تو وہی کرے گا جو آپ کرتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ خصوصاً مائیں، پیرنٹ باپ بھی، لیکن خصوصاً ماں بچے کو کنٹرول کر لینا چاہتی ہے. اس کو ہے کہ بس یہ میرا بچہ ہے اور اس کو ایسا ہونا ہے اور اس کو ویسا ہونا ہے. اب آپ یہ مثال بھی آپ نے، اگر گارڈننگ کا کسی کو شوق ہو تو یہ مثال بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو بڑا پودا ہوتا ہے اس کی چھاؤں میں چھوٹا پودا نہیں پھلتا پھولتا. تو آپ نے اپنے بچوں کو، آپ اس کی دایا تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کی مالک نہیں ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس نے آپ کو یہ امانت سونپی ہے. تو آپ نے اپنے بچے کا ایسے ہی خیال رکھنا ہے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے مجھے ایک ڈیوٹی دی گئی ہے، میری ایک رسپانسبلٹی ہے جو مجھے نبھانی ہے. بچے سے پیار کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ جتنا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گی وہ اتنا ہی خراب ہوگا. تو یہ ایک پازیٹیوٹی والی بات بھی ہے کہ آپ ایکسٹریملی بچے کو اتنا زیادہ پیمپر کر دیتے ہیں یا اس کی اتنی پرواہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہائے ایسے نہ ہو جائے، ہائے ویسے نہ ہو جائے. پھر اس میں آپ اتنی ایکسٹریم پہ کئی دفعہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ میرے تو ساس سسر جو ہیں وہ جج ہیں، وہ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو بچہ ان سے غلط باتیں سیکھ لے گا. تو جس نے ان کے باپ کو اتنا پال پوس کے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے بچے کو بھی ٹھیک کر لیں گے. تو آپس میں باہمی تعلقات میں نفرت، حسد، کینہ، بغض، بدگمانیوں کو ختم کریں، پیار محبت سے رہیں اور اللہ کی اس نعمت کو اپنے لیے زحمت نہ بنائیں اور سر پہ سوار نہ کریں کہ اب اس کو تو ایسے ہونا ہی چاہیے. بچے کو پھلنے پھولنے دیں، اس کو غلطیاں بھی کرنے دیں اور ایک ایج لمٹ ہے جس میں اس کے اکارڈنگ آپ بچے کو ڈیل کریں. بچپن سے لے کے 6 سال کی عمر تک بچے سے آپ نے پیار محبت سے پیش آنا ہے اور بچے کو یہ بتانا ہے کہ جہاں پہ ماں باپ بھی موجود نہیں ہوتے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، وہ ہمارے بیسٹ فرینڈ ہیں. اس کو بڑے بڑے کانسیپٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بس اللہ سے دوستی کروانا سکھائیں. پھر 7 سال سے 12 سال کی عمر تک بچے کو صحیح غلط کی تمیز سکھائیں اور 12 سال سے بڑے جو بچے ہوتے ہیں ان کے دوست بن جائیں. ان پہ جب آپ 12 سال کی عمر تک ان کو صحیح غلط، اچھا برا کی تمیز سکھا دیں گے تو پھر ان کو آٹومیٹکلی یہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے آگے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. 12 سال سے بڑی عمر میں اگر آپ بچے کو قاعدے قانون سکھائیں گے، روایات کا بتائیں گے، کلچر کا بتائیں گے، تو پھر وہ آپ سے لڑائی جھگڑے میں ہی مبتلا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مثال ہمارے سامنے، انہوں نے کتنے بچوں کو مارا ہے. پنجتن پاک کی مثال ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کتنی دفعہ بچوں کو مارا ہے. تو مار علاج نہیں ہے، پیار کی مار دیں. اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو ان کو اتنا پیار کریں، اپنے ان لاز سے اتنا پیار کریں، اپنے ہسبینڈ سے اتنا پیار کریں، ہسبینڈز اپنی وائف سے پیار کریں، ان کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیں تو بچہ وہ آپ سے ہی سیکھے گا. اگر اس نے آپ سے بیوی کو گالیاں دیتے ہوئے یا روڈ بیہیویئر دیکھا ہے تو وہ بھی آگے چل کے وہی اسی طرح کا شوہر یا اسی طرح کا باپ بنے گا. اور اگر آج آپ ایک ایسی ماں ہیں جو سیکریفائزز کر رہی ہیں، کیونکہ گھر بنانے کے لیے تو سیکریفائز کرنی پڑتی ہے اور قربانی کا کوئی صلہ نہیں ہوتا، تو جب آپ اپنا گھر بنانے کے لیے سیکریفائسز کرتے ہیں، بے غرض ہو کے چلتے ہیں، آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ آپ لوگوں سے نہیں چاہتے بلکہ اللہ سے چاہتے ہیں، تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں بچے کی تربیت کا حصہ بنیں گی.